not about being the best in everything, but about making the best of everything. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. He is a role model for vision and leadership, having a significant impact on the development of education. He plays an important role in promoting excellence and innovation. He is none other than Mr. Tariq Mujahid sir. I am profusely overjoyed to take an opportunity to welcome our director, Mr. Tariq Mujahid sir, to introduce our chief guest. Sir, please. Hello. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected Chief Guest Syed Mumtaz Sahab, our Executive Trustee Ayub Savnur Sahab, our President Abdur Rahman Mullah Sahab, Fazil Attar Sahab, respected Principal Ma'am on the dais, my dear teachers, parents and dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah be on all of us. I have taken myself this responsibility especially to introduce the chief guest of our today's function, because I feel it's very important that we all should know him. There's a very important and a great personality who is present here, Syed Mumtaz Mansoori Sahab. Syed Mumtaz Mansoori Sahab hails from a small town near Davangere. He completed his education from Mansoora in Hassan district. That Mansoora, which was established to make sure that we engrave the Islamic values along with the worldly education. And the product is in front of you. Syed Mansoori Sahab is a living example for a successful person being in this world as well as in the hereafter. Syed Mumtaz Sahab has completed his graduation in electronics and communication engineering, and then he continued to pursue his master's in economy and also obtained a post-graduation in business administration. In the electronics field, he held several positions like vice president and a chief executive officer of a French company. That is not the only thing. Allah has blessed him with so much of knowledge that because of his knowledge and the talent, he was able to travel across the world for various projects. Alhamdulillah, not only being successful in this world, he also is a hafiz of 18 paras. He regularly gives lectures, Islamic lectures, and visits Masjid Mamur in Koramangala, Bangalore to give tafsir lectures. And till today, I think he has delivered more than 1,000 Islamic lectures, which is available on YouTube. His pursuit ended when he said goodbye to his job and he started a journey of entrepreneurship, where he established a company called Rugwell Components Private Limited Company in Bangalore. This company is unique in itself. It works on the defense projects where their client are Indian defense, Dubai defense, Taiwan defense, many other countries
they obtain the services of Ragrel component system. The speciality of Ragrel is they also work on anti-drone technology. Any drone coming and attacking you, they are the people who prevent it, those things. And most importantly, their company has been very, very successful in a very short period of time, and they were able to obtain, and the competitor was an Israeli company, but they were successful in obtaining that contract and succeeding and beating those Israeli companies and making sure that the company of Ragrel obtained those contracts. Alhamdulillah. Lastly, Syed Mumtaz Mansoori Sahab has taken up a big responsibility on his shoulder, because it's not only about earning money for his bread. His pursuit for upliftment of community is never ending, whether through Islamic lectures or also through developing a forum called Rifat Chamber of Commerce and Industry. He is the president of Karnataka, and he is traveling across India, and he has dedicated his time, energy, money and everything to make sure that to connect the business community through Rifat Chamber of Commerce and make sure that we can uplift the Muslim community. And Alhamdulillah, he has done a great job in doing that and connecting people across India. Finally, Mumtaz Sahab, not only on the entrepreneurship, as I told you, on the Islamic front also. थोड़ा उर्दू में तकलीफ होती है, बोल रहे हैं, सबको उर्दू में समझ में आता है. आप मुमताज़ साहब के बारे में, मुमताज़ साहब खुद आएंगे और उर्दू में तकारीर करेंगे इंशाअल्लाह, आपसे मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे. मैं ये बताना चाह रहा था कि मुमताज़ साहब इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर अस, जो हम बच्चों के अंदर करना चाहते हैं. बच्चे हमारे तौहीद के अंदर दीन भी सीखें और दुनिया में भी कामयाब हो. मैं वो शख्स मुमताज़ साहब में देखता हूँ, माशाअल्लाह ये दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में. इनके बच्चे भी हाफिज़ कुरान हैं, नॉट ओनली हाफिज़ कुरान, इनका बेटा जो है फुटबॉल टीम में खेलता है नेशनल लेवल पे, और उसके अलावा इनकी बेटी और बेटा दोनों कराटे चैंपियंस हैं. तो दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ अपब्रिंगिंग हिज चिल्ड्रन ऑल्सो. अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इनसे सीखना है. मैं मुमताज़ साहब को एक फ़ोन किया, माशाअल्लाह आप हमारे एनुअल डे फंक्शन है, आपको आना है, जैसे आप हैं हमारे सारे बच्चों को वैसे बनाना है हमें, आप आके आपका एग्जाम्पल दीजिए. तो मुमताज़ साहब बोले, तारिक भाई आपके लिए कुछ भी करेंगे इंशाअल्लाह, मैं सारा अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करूंगा, आपके पास आऊँगा. तो लब्बैक कहते हुए आप आए. मैं मुमताज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आके हमें इज्जत बख्शा और हमारे बच्चों को एड्रेस करें, हमारे पेरेंट्स को जो आप एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह उन बातों को हम खुसूसन ख्याल से लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें इंशाअल्लाह. जज़ाकल्लाहु खैर. मैं हमारे दूसरे गेस्ट जो है आ रहे हैं इंशाअल्लाह, मौलाना अहमद सिराज साहब, थोड़ी ताख़ीर हो गई, वो भी पहुँचेंगे. मईदी साहब वो भी आ रहे हैं. साथ ही साथ हमने जो है नाजिम एके को भी बुलाया था, वो एके इंडस्ट्रीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर है. उनकी जगह पे आपके पास जो है इरशाद सौदागर साहब आ रहे हैं, वो भी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, बेलगाम से निकल चुके हैं 10-15 मिनट में, वो भी हमारे बीच में होंगे. ही इज़ द ओनर ऑफ नियाज होटल. एंड लास्टली जो है हमारे बीच अशरफ अली साहब भी आने वाले थे, लेकिन वो बेंगलोर में जो बच्चों के केस के सिलसिले में वकील से मुलाकात करनी थी, इसके लिए उनको अर्जेंटली जाना पड़ा, वरना वो भी हमारे पास रहते. आप जानते हैं कि उनका एक जुनून है हुबली के लोगों के लिए काम करना और जो कम्युनिटी सर्विस करना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं. तो इंशाअल्लाह उन्होंने हमारे लिए ऑल द बेस्ट कहा है और ये किया है. मैं साथ ही साथ हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल रहमान मुल्ला साहब, उनका भी आपके सामने इस्तकबाल करता हूं कि देखिए अब्दुल रहमान मुल्ला साहब हैज़ गिवन एवरीथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्कूल. हमारे जो पुराने पेरेंट्स हैं ये जानते हैं कि जो कुर्बानी अब्दुल रहमान मुल्ला साहब ने इस स्कूल के लिए दी है, शायद ही मैंने वो कुर्बानी किसी में देखा है. बहुत लोग होते हैं जो सेल्फिश. आज तौहीद की बुनियाद रखी गई है, अगर तौहीद
اس موقع پر آج کھڑا ہو کر اسٹیج پہ یہاں پہ کھڑا ہے, اس مقام پر ہے. ہمارے بچے اتنا اچھا پرفارمنس, یہ صرف پرفارمنسز کی بات نہیں ہے, ان کے اندر ہم نے دین بھی دیکھا ہے, ان کے اندر اخلاص بھی دیکھا ہے. بہت سارے بچوں کے, بہت سارے پیرنٹس ہمیں اپنی کارگزاری بتاتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ آپ کی اسکول سے یہ سیکھا, یہ ہوا, ساری چیزیں, وہ ساری چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے, وہ ساری چیزیں یہ کرتا ہے. صرف عبدالرحمن ملا صاحب کا ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں ان کو اجر عطا فرمائے گا. تو یہ خلوصیت سے ہم یہ کام کرتے ہیں. جو یہ بنیاد رکھی گئی ہے, جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں, جو بچوں کی تعلیم کے لیے دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے خون پسینہ جو لگا ہے تو یہ ملا صاحب کا لگا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ آگے بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کو اللہ تعالیٰ ہماری حیاتی سے پہلے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم وہ پورا ہوگا, اور پورا کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک اور ایگزیکٹو ٹرسٹی جو ایوب سونور صاحب, ہمارے ثنا چیریٹیبل ایجوکیشن ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ٹرسٹی ہیں, میرے کافی اچھے دوست بھی ہیں اور ہمارے خیر خواہ بھی ہیں. ہی از آلسو آلویز فار دا پیپل, جو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, جو اقامت دین کو قائم کرنا ہے. ہمارا مقصد صرف وہ ہے. کس طریقے سے کریں گے, ہو سکتا ہے کہ کسی کا طریقہ الگ ہو, کسی کا ہو. یہی ایوب سونور صاحب کا بھی خواب ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے اقامت دین کو قائم کرنا ہے. ہمارے بچوں کو, بچیوں کو ہم کیسے حفاظت و امان میں رکھیں, کس طرح سے ہم ان کی تربیت کریں, کس طرح سے ہم ان کو اپبرنگنگ کریں, کس طرح سے ہم کوشش کریں. ہر وقت ایڈریس کرتے ہیں بچوں کو, ہر وقت جو ہے مخاطب ہو کر ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کرتے ہیں. میں آپ کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. تھینک یو فار کمنگ فار دس پرٹیکولر فنکشن سر. اور میں ساتھ ہی ساتھ ہمارے مدینہ ہوٹل, کون نہیں جانتے ہبلی کے اندر مدینہ ہوٹل کو, فاضل اتار صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ اونر آف اتار ہوٹل مدینہ ہوٹل, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. میں فاضل اتار صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں اینڈ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے پاس شرکت کا موقع عنایت فرمایا, شکریہ کا موقع عنایت فرمایا. میرا ایک خواب تھا, میں ہمیشہ ہمارے ٹیچرز کو بولتا تھا کہ میں فنکشن میں آؤں ایز اے گیسٹ, پیچھے بیٹھوں اور آگے چلا جاؤں. تو الحمدللہ آج میں نے وہ خواب پورا ہوتا ہے دیکھا. یہ جو بھی آپ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, جو بھی آپ ارینجمنٹ دیکھ رہے ہیں, شاید ہی میں نے کچھ کام کیا ہو. ہمارے چیئرمین صاحب, وی ہیو کم ایز اے گیسٹ, اینڈ ایک مجھے اطمینان ہے کہ اب یہ رول اوور ہوگا. اب یہ رول اوور جو ہمارے دوسرے ٹیچرز آئیں گے, اساتذہ آئیں گے, وہ لے کے چلیں گے اور اس سے اچھا کریں گے. ہم نے کیا تھا وہ ادنا سا تھا, لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہے, ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹ جو ہے, وہ اس سے بہت بہترین کریں گے. تو وہ مجھے میرا خواب پورا ہوتا نظر آیا. اسی کے ساتھ میرے بہت سارے خواب ہیں, ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں اسکول کو تعلق کے لے کے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات پہ, جس طرح سے میرا یہ خواب پورا ہوا ہے اس طرح سے بہت سارے میرے خواب پورے ہوں گے. اینڈ میرے پاس جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے, میں کوشش کروں گا کہ ہم ہمارے بچوں کی تعلیم میں, تربیت میں اور ان کے لیے جو بہتری ہے وہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اینڈ تاخیر سے مولانا احمد سراج صاحب از نیور لیٹ ایکچولی, بٹ میں نے ان کو 4:30 بجے کا ٹائم دیا تھا, تو سو دیٹ ہی از دیر آن ٹائم. تو الحمدللہ مولانا سراج صاحب بھی آئے ہیں. مولانا سراج صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ سب مولانا کو جانتے ہیں. اور مولانا کو بھی جب میں نے کہا کہ ہمارا اینول ڈے آپ آئیے, تو آپ نے بھی لبیک کہہ کر آپ کو مخاطب ہونے کے لیے انہوں نے اگری کیا. اینڈ مولانا سراج صاحب بھی آپ سے ابھی بات کریں گے انشاءاللہ. میں گزارش کرتا ہوں عبدالرحمن ملا صاحب سے کہ آپ جو ہے مولانا احمد سراج صاحب کو فیلیسیٹیٹ کریں. میڈم. مولانا بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ابھی. نہیں ہوگا, پتہ نہیں, ٹائم ہو جائے گا. تھوڑا سا ڈریگ کر رہا تھا کہ تاکہ مولانا آ جائیں. تو انشاءاللہ بنا تاخیر انشاءاللہ ابھی ہم مولانا کو سنیں گے. میں آخر میں 2 لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں.
وہ ہمارے پرنسپل ہیں سفینہ نائکواڑی میڈم. بڑا اسٹرانگ پلر ہے اور میں تو یہ بولوں گا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے. اٹ از اے بلیسنگ آف اللہ ہو ہیز گیون اس سفینہ. بٹ سفینہ میڈم کو یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے توحید از اے بلیسنگ. تو یہی ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ماشاء اللہ. تو میں سفینہ میڈم کو بھی ویلکم کرتا ہوں اس فنکشن میں جو آپ آئے. اینڈ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ٹیچرس ہیں جو بڑی محنت کی ہے, بہت اسٹوڈنٹس ہیں جو بڑی محنت کیے ہیں, آپ کو بلا تاخیر میں ان کے روبرو کرتا ہوں. انشاءاللہ میں اپنی جگہ یہاں پہ لیتا ہوں. فائنلی ہمارے ٹیچنگ نان ٹیچنگ ایچ اینڈ ایوری اسٹاف, I would like to thank from bottom of my heart that you have done an excellent job for arranging all these events. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. Assalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma ja'alna muflihin. Oh Allah, make us among the successful people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Samiha Siddiqui. We extend our heartfelt gratitude for gracing us with His presence today. Your presence has elevated the significance of this occasion, and we are truly honored to have you here, sir. We are delighted to welcome our esteemed chief guest, Mr. Mumtaz Mansoori, sir, for the speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. صدق الله العلي العظيم. ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ معجز رقم, ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ معجز رقم, شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم. پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو, پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو. ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو. سونے والوں کو جگا دے, سونے والوں کو جگا دے شعلہ اعجاز سے, خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے. اسٹیج پر تشریف فرما ڈگنیٹریز, واجب الاحترام حضرت مولانا احمد سراج صاحب, اسکول مینجمنٹ افیشلز, ٹیچرز, اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اسکالرز اکیڈمی کے سالانہ تقریب میں صبح مجھے حاضری کا موقع ملا, اور آج ہی دوپہر کے سیشن میں بلکہ شام کے سیشن میں آپ احباب کے روبرو ہماری پیشی ہوئی ہے. یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب تلمیذ رحمان بن کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کے شاگرد بن کر ہم اپنے اساتذہ کے روبرو زانوی تلمس پڑھ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے. اور آج رب الجلال نے یہ عزت بخشی کہ آپ کے روبرو حاضری دینے, طلباء کے پرفارمنس اور ان کی کارکردگی کو دیکھنے, اسکول کے کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کو دیکھنے کا موقع ملا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1857 میں ایک کتاب لکھی گئی. اس کتاب کے مصنف ہیں چارلز ڈکنز.
اس کتاب کا نام ہے دا ٹیل آف ٹو سٹیز. لندن اور پیرس کے گلیوں کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا. کتاب کا مصنف اس کتاب کا آغاز ان الفاظ میں کرتا ہے: It was best of the times, it was worst of the times. الفاظ غور سے سنیں. کتاب کا مصنف لندن اور پیرس کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے 1857 میں اپنی کتاب شائع کرتا ہے اور کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: It was the best of the times, it was the worst of the times. It was the season of wisdom, it was the season of foolishness. وہ کہتا ہے: We had everything in hand, we had nothing ahead of us. آپ نے اس انگریزی جملوں کے معنی کو سمجھا ہوگا. مصنف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جن ایام میں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ایام یا وہ زمانہ بیسٹ آف دی ٹائمز بھی ہے اور ورسٹ آف دی ٹائمز بھی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے پاس سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ عقل و دانش کا دور ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ نادانی اور بدگمانی کا بھی دور ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دور عقیدت مندی اور رب سے عقیدے کا بھی دور ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دور بغاوت اور رب کی نافرمانی کا بھی دور ہے. چارلز ڈکنز کے ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ 1857 سے زیادہ آج کے دور میں زیادہ صادق آتے ہیں. جس قسم کے حالات آج ہمارے روبرو موجود ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ آج ہم بیسٹ آف دی ٹائمز میں جی رہے ہیں اور ورسٹ آف دی ٹائمز میں جی رہے ہیں. آج ہمارے روبرو سب کچھ ہے اور ہمارے روبرو کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم عقیدے کی پختگی کے دور میں جی رہے ہیں اور آج نافرمانی اور بغاوت کا بھی دور ہے. یہ آج کے حالات پر سچی آنے والی بات ہے. میں ایک مرتبہ اشارہ کر رہا تھا کہ پانی پت اور سونی پت کی سرزمینیں یہ صرف اچار اور چٹنی کی سرزمینیں نہیں ہے. یہ سرزمین بڑی زرخیز سرزمین بھی ہے کہ اس سرزمین سے مولانا حالی جیسی ایک شخصیت اٹھتی ہے. مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیا اور آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ایک عقل مند انسان کو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جائے اور وہ وہاں کھڑا ہو کر پوری انسانیت کا جائزہ لے, دیکھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, ایسے میں وہ دنیا میں ہزاروں چمن دیکھے گا, سنہرے چیزیں اسے نظر آئیں گی, ہرے بھرے باغات دیکھے گا. وہی وہ اسی دنیا میں ایک اجڑتا ہوا باغ بھی دیکھے گا. وہاں آواز اٹھ رہی ہوگی کہ یہ سب سے گرا گزرا دور ہے. آپ مولانا حالی کے الفاظ میں سنیے. مولانا حالی فرماتے ہیں ملے کوئی ٹیلا اگر ایسا اونچا کہ آتی ہو وہاں سے نظر ساری دنیا, چڑھے اس پہ پھر ایک خردمند دانا کہ قدرت کے دنگل کا دیکھے تماشا, تو قوموں میں فرق اس قدر پائے گا وہ کہ عالم کو زیر و زبر پائے گا. وہ دیکھے گا ہر سو ہزاروں چمنواں, بہت تازہ تر صورت باغ رضواں, پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر, جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر, نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر, ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر. یہ آواز پر ہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے. اب غور کیجئے, میں نے چارلز ڈکنز کے الفاظ کا سہارا لے کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ آج کا دور دا بیسٹ آف دی ٹائمز کا دور بھی ہے اور دا ورسٹ آف دی ٹائمز کا بھی دور ہے. آج امت کے اندر بیداری کی لہر ہے, آج امت کے شعور
کوششیں جاری و ساری ہیں. آج انڈسٹریل محاذ پر امت کے انٹرپرینرز کھڑے ہو رہے ہیں. آج اسکول کے محاذ پر، ٹیچنگ اور ایجوکیشن کے محاذ پر نئی نئی کالجز اور اسکولز کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن سب نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ کسی ایک محاذ پر کی جانے والی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ سسٹم کو انٹیگریٹڈ نہ بنایا جائے. سسٹم کو انٹیگریٹڈ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آج امت کو صرف ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. آج امت کو صرف انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے. آج امت کو صرف پروفیشنلز کی ضرورت نہیں ہے. آج امت کو ان احباب کی ضرورت ہے جو ایک وقت ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، پروفیشنل بھی ہو، اپنے میدان کے ماہر بھی ہو اور اللہ رب کریم کے دین کا علم بھی رکھنے والے ہو، جو امت کی مشکلات کو ختم کرنے کا مادہ اور جوہر لے کر آگے بڑھنے کی تمیز اپنے اندر رکھتے ہیں. آج امت کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ایسے پروفیشنلز کی ضرورت ہے. اس کی بھرپائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بھرپائی ایسے ہو سکتی ہے کہ امت کے وہ لوگ جن کے اندر کرنے کی طاقت و قوت ہو، جو کھڑے ہونے کا مادہ رکھ سکتے ہو، جو باطل سے ٹکرانے کی قوت اپنے اندر رکھتے ہو، وہ کھڑے ہو اور اپنے اپنے محاذ پر کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں. چنانچہ تعلیمی محاذ پر توحید جیسی اسکول کا قیام اور اس کے ذریعے آپ کے طلباء کو دین اور دنیا کے علم کی نوازشات، یہ اللہ رب کریم کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. قرآن مجید نے اشارہ کیا تھا. قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ رب کریم نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے. انبیاء کے بھیجے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے درمیان ہدایت کی روشنی کو روشن کیا، ہدایت کے نور کو عام کیا، تمہارے درمیان راستہ دکھانے والے بھیجے، تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں صراط مستقیم پر چلانے والے بھیجے. انبیاء کے جانشین آج یہ علم کے متوالے ہیں جو اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے سوسائٹی کی نزاکتوں کو سمجھا، وقت کے حالات اور قوائف کو جانا. محترم حاضرین و حاضرات، میں بتاتا ہوں، میں نے کبھی ہبلی میں ایک مرتبہ یہ اشارہ کیا تھا کہ قوموں کی تعمیر کا معاملہ ڈوریمان کا گیم نہیں ہے. ڈوریمان کے گیم میں کیا ہوتا ہے؟ ڈوریمان ایک سیریل ہے بچوں کے لیے جس میں چند بچے ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ڈوریمان وہاں حاضر ہو جاتا ہے، اپنے پاکٹ سے گیجٹ نکالتا ہے، بچوں کی مشکلات ایسے ختم ہو جاتی ہیں. قوموں کی مشکلات ایسے ختم نہیں ہوتی. قوموں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے تدبیر چاہیے، قوموں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے صحیح اسٹریٹجی چاہیے، قوموں کے مشکلات کے خاتمے کے لیے معاشرے میں کام کرنے والے تھنک ٹینک چاہیے، قوموں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے قوموں کی انگلی پکڑ کر چلانے والے اصحاب فکر دانش چاہیے. اور یہ اسٹیج پر تشریف فرما وہ احباب ہیں جنہوں نے یہ دم بھرا ہے تاکہ اس کام کو لے کر آگے بڑھ سکیں. وقت کی نزاکت جس قوم کو سمجھ میں آتی ہے وہی قوم کامیابی کے راستے پر گامزن ہوتی ہے. جو قوم وقت اور حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھتی وہ میدان کارزار میں کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتی. سورہ عصر کی جہاں بہت ساری تفاسیر بیان کی گئی، انہی میں سے ایک اہم تفسیر یہ ہے کہ جو شخص یا جو قوم وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھتا یا نہیں سمجھتی وہ در حقیقت ہیرے دے کر کوئلوں کا سودا کرتی ہے. جو قوم وقت کی نزاکت کا اندازہ نہیں لگاتی وہ در حقیقت سنگریزے خریدتی ہے سونے اور چاندی کے سامان کو بیچ کر. آپ غور کیجئے گا کہ کیا ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس ایک ہی روٹی رکھی ہوئی ہو، اس کے بچے بھوک سے دو چار ہو اور وہ روٹی کتوں کے روبرو پھینک رہا ہو.
میں آپ سے پوچھوں، ہم میں سے کیا کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے، وہ حلق سوکھے حلق کو لے کر چل رہا ہے، ریگستان سے چل رہا ہے، اس کے پاس سوس اور پیاس کا ایک سمندر ہے، ایسے میں کیا وہ مشکیزہ بھر پانی اپنے ہاتھ اور پیر کو دھونے کے لیے استعمال کرے گا یا پھر حلق کی پیاس کو بجھانے کے لیے استعمال کرے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جنگل سے گزر رہا ہو، اس کے ریوالور میں ایک ہی بلٹ رکھی ہوئی ہو، اسے خدشہ ہے کہ اس پر خونخوار اور جان لیوا جانور حملہ کرنے والے ہیں، کیا وہ اس بلٹ کے آخری حصے کو گیدڑوں اور لومڑیوں کو مارنے کے لیے استعمال کرے گا یا پھر جنگل کے خطرناک جانوروں سے اپنی جان کی حفاظت کے لیے استعمال کرے گا؟ یہ سوالات ہیں جو میں نے آپ کے روبرو رکھے ہیں، آپ 2 منٹ کے لیے غور کیجئے۔ واقعتاً ایک انسان ایک روٹی کے معاملے میں غافل نہیں ہو سکتا، ایک انسان ایک مشکیزہ پانی کے معاملے میں غافل نہیں ہو سکتا، ایک انسان ریوالور میں موجود ایک بلٹ کے معاملے میں غافل نہیں ہو سکتا، ایسا انسان زندگی کے معاملے میں کیسے غافل ہو جاتا ہے؟ وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ انسان کی اگلی سانس اور پھر روز قیامت کے درمیان ایک ہی لمحے کا رشتہ ناتا ہے؟ رہ کے دنیا میں نہیں، بشر کو زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آئی ذرا دھیان رہے۔ یہ انسانی زندگی کی حقیقت ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ خدا کے آخری پیغام کو سنیے۔ یہ اسکول، اس کی سالانہ تقریب، یہاں لگانے جانے والی آوازیں، یہ آپ کو آخری پیغام دیتی ہے، یہ شعور کی بیداری کی آواز دیتی ہے، یہ میٹھی نیند میں سونے والوں کو جگاتی ہے، یہ جاگتے رہنے والوں کو چلاتی ہے، یہ چلنے والوں کو دوڑاتی ہے، یہ امت کے مستقبل اور تقدیر کا سفر کرتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دنیا کمپیٹیٹیو سے کمپیٹیٹیو تر بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں صلاحیتوں کا لوہا منوایا جاتا ہے۔ جرمنی میں ایک ریسرچ کیا گیا، ریسرچ یہ تھا کہ دنیا میں آنے والے دور میں پینڈیمک کے بعد سب سے زیادہ کامیاب ہونے والی قوم کون سی ہوگی؟ جواب تراشا گیا، پرسوٹ کی گئی، جستجو کی گئی، ماہرین لسانیات اور عمرانیات سے پوچھا گیا کہ ایسی کون سی قوم ہے جو آنے والے کمپیٹیٹیو دور میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ ایک ہی جواب ملا، وہ یہ کہ جس کے نوجوانوں کے پاس نالج ہو اور جس کے بوڑھوں کے پاس نالج کا اپلیکیشن ہو، جس کے جوان علم سے آشنا ہو اور جس کے بزرگ اس علم کو برتنے کا ساز و سامان رکھتے ہو، ہنرمندی رکھتے ہو، ایسی قوم دنیا میں قیادت کی ذمہ داری انجام دینے والی ہے۔ یہ عظیم الشان فریضہ ہے۔ آئیے اس مجلس میں جہاں آپ ایک بے چین دل لے کر آئے ہیں کہ آپ کا بچہ سٹیج پر کیا پرفارمنس دے گا، وہی میں آپ کے دامن میں ہوش مندی کے چند اسباق ڈال دوں۔ وہ یہ کہ آپ اس دنیا کے ہیرو ہیں، یہ دنیا آپ کے لیے سجائی گئی ہے۔ اگر آپ نے اس سے تناسانی برتی، اگر آپ نے اس سے کاہلی برتی، اگر آپ نے اس سے منہ چرایا، رب کریم کو آپ کی جگہ پر کسی اور کو لاتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ یہ آخری آواز ہے، یہ فیصلہ کن آواز ہے، یہ شعور کی آواز ہے، یورپ سے اٹھنے والی بھی آواز ہے، امریکہ کی گلیوں سے نکلنے والی بھی آواز ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کے گمسان بھری جنگ سے نکلنے والی بھی یہ صدا ہے کہ امت اگر نہیں جاگے گی تو واقعتاً رب کریم ایسا فیصلہ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ایک قوم آئے گی اور وہ ہم سے زیادہ بہتر ہونے، ہم سے زیادہ اچھے پرفارمنس دینے اور ہم سے زیادہ کارکردگی ہونے کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرے گی۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ہبلی شہر میں نوجوانوں کے جیلوں میں ڈالے جانے کے واقعات کو سن کر ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، ہماری ماؤں کے پلو
आंसुओं से भीग जाते हैं, हमारी बहनें इज्जत की चादर तबीज लेती हैं, हमारे नौजवान जवामर्दी के साथ जीने का अज़्म और हौसला बांधते हैं। एक 100, 200, 300, 400, 500 नौजवान जेलों में डाले गए तो ये सूरत हाल, हजारों नौजवान गलियों में बेमकसदियत की जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो जीते जी मर रहे हैं, उनका कौन सौदागर है? उनकी सौदागरी करने वाला कौन है? उनकी रहनुमाई करने वाला कौन है? उनको सीधे रास्ते पर ले जाने वाला कौन है? और उनको देखकर हमारे दिल खून के आंसू क्यों नहीं रोते? ये बड़ा सवाल है। अरबी जबान के शायर हुतैया ने हजरत ज़बरकान बिन बदर रज़ी अल्लाह अन्हु को खिताब करके एक शेर कहा। शेर क्या था, सुन लीजिए। ज़बरकान रज़ी अल्लाह अन्हु को खिताब करके हुतैया ने कहा, दइल मकारिम ला तरहल लिबुग़यतिहा, दइल मकारिम ला तरहल लिबुग़यतिहा, अपने घर में बैठा रहा, वक़ुद इन्नका अंत ताइमुल कासी। अल्फाज सुने, अरबी जबान के अशार है। शायर हुतैया सहाबी रसूल को खिताब करके कहता है, दइल मकारिम, डू नॉट टॉक अबाउट बिग टारगेट्स, बड़े बड़े टारगेट्स की बात न कर, ला तरहल लिबुग़यतिहा, बड़े टारगेट्स को अकम्प्लिश करने का तज़किरा न कर। डू नॉट टॉक अबाउट बिग टारगेट्स, डोंट टॉक अबाउट अकम्प्लिशिंग द बिग टारगेट्स, सिट एट योर होम, इट इज अ टाइम फॉर यू टू ईट एंड ड्रिंक, ये वक्त तेरे खाने पीने का दिन है। कौन सी बात थी? आसान सा जुमला था, बुराई भलाई नहीं थी, किसी की मां और बाप को गाली नहीं दी जा रही थी। हजरत ज़बरकान बिन बदर रज़ी अल्लाह अन्हु अदालत फारूकी में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि अमीरुल मोमिनीन इंसाफ चाहिए। अमीरुल मोमिनीन मुताज्जिब हुए, पूछा कि क्या हुआ? कहने लगे कि हुतैया ने मुझसे ये कहा कि मैं बड़े बड़े मकासिद की बात न करूं, मैं बड़ी बड़ी चीजों की तलाश में न लगूं, मैं अपने घर में बैठा रहूं, मेरे खाने पीने के दिन है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शायर रसूल हजरत हस्सान बिन साबित को बुला भेजा और फरमाया कि इस शेर के अंदर मौजूद प्लस एंड माइनस पर, पॉजिटिव और नेगेटिव पर गुफ्तगू की जाए। शायर रसूल हजरत हस्सान बिन साबित ने कई दिनों की मोहलत मांगी, फिर अदालत सजी। हजरत हस्सान बिन साबित खड़े हुए और कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, इस शेर के अंदर एक बंदे मोमिन को जितनी गाली दी जा सकती है उसकी बदतरीन शक्ल मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि इस बात को जरा वाज़ेह कर दिया जाए। हजरत हस्सान बिन साबित ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, इस शेर में गाली बंदे मोमिन को नहीं, उसके मकसद वजूद को दी जा रही है। बंदे मोमिन के वजूद से कहीं ज्यादा मोहतरम वो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है जिसके तहत फर्द भी जीता है और कौमें भी जीती है। आइए एक दम भरते हैं, एक तहैया करते हैं, एक कमिटमेंट लेते हैं कि जहां हमारे दिल बच्चों के परफॉर्मेंस से खुश होंगे, जहां हमारी आंखों जेलों में जाने वाले नौजवानों को देखकर रोएंगे, वहीं बेमकसदियत वाले नौजवानों को राह रास्त पर लगाने की जिम्मेदारी हमारी होगी और ये हम समझेंगे। और ये मजलिस आपको बेदार करने की मजलिस है, ये आपको महज परफॉर्मेंस दिखाने की मजलिस नहीं है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम हमें शऊर की जिंदगी अता करे, हमारे ज़मीर को बेदार कर दे, हमें जीने का सलीका सिखा दे, हमारे नौजवानों को मकसद जिंदगी से आगाह कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।